सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पिछली सोहबत में एक साहब ने एक सवाल किया था कि वसीला क्या है? क्या है वसीला? वसीला किसको कहते हैं? वसीला क्या चीज़ है? याद रखिए, वसीला कहते हैं ज़ाहिरी सबब को। किसे कहते हैं? ज़ाहिरी सबब को। ऐसा सबब जो हमें अल्लाह तक पहुंचा दे उसे क्या कहते हैं? वसीला। यह है वसीले का माना। जहन को कुशादा रख के आप सुनेंगे तो बआसानी आपको समझ में आएगा। वसीला कहते हैं वो चीज़ जो हमें अल्लाह के करीब कर दे। क्या कर दे? अल्लाह के करीब कर दे। जैसे मिसाल के तौर पर हम नमाज पढ़ते हैं। क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। नमाज क्या है? कुर्बे इलाही का ज़रिया है। क्या है? कुर्बे इलाही का ज़रिया है। तो नमाज वसीला बनती है अल्लाह के करीब होने का। नमाज क्या बनती है? वसीला बनती है अल्लाह के करीब होने का। तो नमाज क्या है? हकीकत में वसीला है। कैसा वसीला? अल्लाह के करीब होने का वसीला। और इसी तरह कुरान में इसका वाज़े ज़िक्र है कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ए ईमान वालो इस्तिआनत तलब करो, मदद चाहो नमाज और सब्र के ज़रिए। यहाँ सब्र से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते रोज़ा। तो रोज़ा भी इबादत है, नमाज भी इबादत है। वो माबूद नहीं है, वो माबूद नहीं है, इबादत है। और जो भी इबादत है वो गैर खुदा है, खुदा नहीं है। ये बात याद रखिए, नमाज का जो फ़ेल है वो खुदा नहीं है, वो गैर खुदा है। वो इबादत है, माबूद नहीं है। तो गैर खुदा को खुद अल्लाह ने अपने कुर्ब का खुद अल्लाह ने वसीला बनाया। बात समझ में आ रही? गैर खुदा को अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब का वसीला खुद अल्लाह ने बनाया है। तो नमाज अल्लाह के कुर्ब का एक वसीला है, रोज़ा अल्लाह के कुर्ब का एक वसीला है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मकबूल और महबूब बंदों को भी वसीला बनाया। और वसीला तलाश करने का हुक्म अल्लाह ने खुद कुरान में ज़िक्र फरमाया। अब देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीली। ये आयत हर तबक़े वाला पेश करता है। अब इस आयत को पेश करके ये कहा जाता है यहाँ वसीले से मुराद आमाल सालिहा हैं। कोई कहते हैं नहीं, वसीले से मुराद जिहाद है। यहाँ याद रखिए, अल्लाह ने आमाल का जिक्र भी अलग कर दिया, जिहाद का जिक्र भी अलग किया है, वसीले का जिक्र भी अलग किया है। यहाँ अल्लाह ने 3 चीज़ों का जिक्र अलग अलग किया है। ये देखिए, पहले अल्लाह ने यहाँ हुक्म दिया ईमान वालों, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। तक़वा क्या है? आमाल सालिहा को बजा लाने का नाम भी तक़वा है। तक़वे में आमाल सालिहा भी आ गए और आमाल सय्यात से बचने का जिक्र भी तक़वे में आ जाता है। तक़वा की तारीफ़ क्या है? तक़वे की डेफिनेशन क्या है? याद रखिए, तक़वा उसको कहते हैं कि हर वो काम बजा लाया जाए जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है और हर उस काम से बचा जाए जिससे अल्लाह ने मना किया। इसको क्या कहते हैं? बोलिए, तक़वा। यही तक़वे की तारीफ़ है। तो तक़वा में आमाल सालिहा पूरे के पूरे आ गए। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ा, खैरात, जो भी आप नेक अमल करते हैं सब के सब किस में आ गए? तक़वे में आ गए। फिर अल्लाह ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला ढूंढो, वसीला तलाश करो। यहाँ वसीले आमाल सालिहा का तो जिक्र हो गया और फिर वसीले का जिक्र किया। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वजाहिदू फी सबीली, और उसके रास्ते में जिहाद करो। तो जिहाद का जिक्र भी अलग है, आमाल सालिहा का जिक्र भी अलग है। तो वसीले से मुराद यहाँ ना आमाल सालिहा है ना जिहाद है। तो यहाँ वसीले से मुराद क्या है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कुछ ऐसा वसीला इख्तियार करो जो तुम्हें अल्लाह के कुर्ब पहुँचा दे। वो वसीला आमाल सालिहा भी बन सकते हैं, वो वसीला अल्लाह ताला ने अपने अंबिया और औलिया को भी बनाया। जैसा कि याद रखिए, कुरान शरीफ में खुद
وسیلہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جن کے ذریعے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں، جن کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں وہ کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں اور ان کے ذریعے ہم اللہ سے مانگیں، یہ ہے وسیلہ۔ اور اس کا تصور قرآن نے ہمیں دیا ہے، واضح آیت ہے، غور سے سنیے گا، سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ کیوں مانگے بھائی، اللہ جب ہمارے خود قریب ہے تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں سنوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک ہم ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ سب آیتیں ہیں، برحق ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ ایمان والوں سے بہت قریب ہے، ان کی شہرک سے بھی قریب ہے۔ لیکن اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرنا یہ بھی جائز ہے، وسیلے سے دعا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ یاد رکھیے سورہ یوسف آپ پڑھے ہوں گے، سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی آپ کو کنویں میں ڈال دیے تھے، وہ سب کے سب آئے کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ کہاں آئے؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے ان سے سفارش کی ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی، انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے ہمارے باپ۔ قالو یا ابانا، یا کہہ کے پکارا۔ لوگ کہتے ہیں کہ لفظ یا سے صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، یہاں دیکھیے یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے یا حرف ندا کو یعقوب علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا، فرمایا یا ابانا، اے ہمارے باپ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابانا، اے ہمارے باپ، استغفر لنا، ہمارے لیے سفارش کیجئے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی وجہ، یعنی ہمارے گناہ پر اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے باپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کی معافی کی آپ سفارش کیجئے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وسیلہ بنایا اور یہ عرض کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کرنے والوں میں سے ہیں، ہم گناہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے توسل، وسیلہ، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی زندگی میں بھی ان کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کا وسیلہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ معقول بات ہے ایک کہ انبیاء کو جو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں، اولیاء کو جو وسیلہ بنایا جاتا ہے، کیوں بنایا جاتا ہے؟ انہی کو وسیلہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ انبیاء کو وسیلہ اس لیے بناتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی ہے، اللہ نے انہیں اپنے بارگاہ میں ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ اور اولیاء کو کیوں وسیلہ بناتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اولیاء پر بھی کرم فرمایا، ان کو بھی اللہ نے اپنی بارگاہ میں ایک خاص مقام عطا فرمایا، ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے۔ اولیاء کے پاس علم ہے، عمل ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، خدا کی معرفت ہے، یہ تمام خوبیوں کی وجہ سے ہم ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں کہ اللہ نے وہ مقام انہیں عطا فرمایا، اور وہ وسیلہ ان کی زندگی میں بھی جائز، ان کے وصال کے بعد بھی جائز۔ ایسا کیسے؟ یاد رکھیے ایک ہے نبوت، نبی، اللہ تعالیٰ جس انسان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوئے، ان کی حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی شریعتیں تو منسوخ ہو گئیں، لیکن ان کی نبوت آج بھی ویسے ہی باقی ہے۔
اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو نبوت عطا کرتا ہے یا کسی رسول کو رسالت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نبوت کو، اس رسالت کو کبھی ان سے چھینتا نہیں۔ آپ ایک مثال بھی بتا دیجئے، اللہ نے جس کو بھی نبی بنایا ان سے نبوت اللہ نے کبھی چھینی نہیں، جس کو بھی اللہ نے رسول بنایا ان سے رسالت کبھی اللہ نے چھینی نہیں ہے۔ وہ دنیا میں رہنے تک بھی رسول ہیں، نبی ہیں، اور بعد وفات بھی وہ نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ نبوت اور رسالت سے وہ منسوب ہوتے ہیں، اس پر فائز ہوتے ہیں۔ نبوت اور رسالت ان کی زندگی تک ہی ہے، ان کے مرنے کے بعد نہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس بات کہ چاہے نبی زندہ ہو، چاہے نبی بظاہر اس دنیا سے چلے گئے ہوں، وفات پا چکے ہوں، لیکن ان سے اللہ نے نبوت کو، نبوت کا کنیکشن، نبوت کا ریلیشن اللہ نے ان سے جدا نہیں کیا ہے۔ جب جدا نہیں کیا ہے تو وہ نبی ہیں، رسول ہیں، تو ان سے توسل ان کی ظاہری حیات میں بھی جائز ہے، ان کے وصال کے بعد بھی جائز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ بے شمار احادیث اس پر دلیل ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات میں صحابہ حضور کے وسیلے سے دعا کرتے۔ انشاءاللہ وہ حدیث تفصیل سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ صحابہ خود حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے، اور حضور کے وصال فرما جانے کے بعد اکثر و بیشتر صحابہ حضور کے وصال کے بعد بھی حضور کے وسیلے سے دعا کیے ہیں۔ باقاعدہ یہ احادیث موجود ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ قحط واقع ہو گیا مدینے میں، قحط، بارش نہیں ہو رہی ہے، غلہ نہیں ہو رہا ہے، تو لوگ حضرت عائشہ کی بارگاہ میں آئے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ۔ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ گنبد خضرا جو گنبد ہے اس میں ایک سوراخ کر دیا گیا، اور حضرت عائشہ نے فرمایا آسمان اور حضور کی جو تربت اطہر ہے، مزار اقدس ہے، اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، ڈائریکٹ آسمان اور حضور کے مزار انور پر کے درمیان کوئی چیز، کوئی پارٹیشن نہ ہو، کوئی چیز حائل نہ ہو، ایسا کر دو، پھر اللہ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ ضرور بارش نازل فرمائے۔ تو باقاعدہ صحابہ نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش کو نازل فرما دیا۔ یہ ایک روایت نہیں، ایسی کئی روایتیں ہیں کہ حضور کے ظاہری حیات میں بھی اور حضور کے وصال کے بعد بھی ان کا وسیلہ، ان کا توسل جائز ہے، اور غیر نبی کا توسل جو ولی ہے ان کا بھی توسل جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے وصال فرما جانے کے بعد حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں حضور کے وصال کے بعد حضور کے وسیلے سے روکا گیا ہے، اس لیے حضرت عمر نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی۔ نہیں، محدثین فرماتے ہیں حضرت عمر نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح حضور کا وسیلہ جائز ہے، اسی طرح غیر نبی جو اللہ کا مقبول ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، ان کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، اور وہ ذریعہ خود اللہ نے غیر خدا کو جب بنایا ہے تو وسیلہ بنانا، وسیلہ تلاش کرنا، یہ قرآن کا حکم بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پر تشریف لائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعتبار سے، وہ خطا ہماری طرح خطا نہیں ہے، وہ خطا ان کے اعتبار سے ہے، وہ خطا اجتہادی ہے جو بھی ہے، وہ خطا عام انسانوں کی طرح خطا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو خطا کا لوگ ذکر کرتے ہیں، یاد رکھیے وہ ہماری کروڑوں کھربوں اربوں نیکیوں سے افضل ہے۔ تمام غیر نبی کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں اور آدم علیہ السلام کی جو خطا جو ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اگر وہ خطائے اجتہادی ایک ترازو میں رکھ دی جائے تو تمام غیر نبی کی نیکیاں اس خطا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہماری کروڑوں کھربوں نیکیاں اس خطا کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ وہ خدا کی حکمت تھی، وہ خدا کی حکمت ہے، تو
وہ اگر خطا نہ ہوتی، حکمت خداوندی وہاں شامل حال نہ ہوتی تو ہم دنیا میں کیسے آتے؟ تو لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حضور کے نام پاک کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو وسیلے سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کو وسیلہ بنانا، یہ سنت انبیاء ہے۔ کیا ہے؟ سنت انبیاء ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، اور اس پر صحابہ کا عمل رہا ہے، تابعین کا عمل رہا ہے، تبع تابعین کا عمل رہا ہے۔ تابعین میں ایک تو صحابہ کا عمل میں نے بتایا، تابعین میں دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے امام ہیں، حنفی مسلک کے آپ مقتدا ہیں، جن کی اقتدا ساری دنیا میں احناف کرتے ہیں، یہ تابعین میں سے ہیں۔ تابعی صحابہ کے بعد جن کا زمانہ گزرا وہ ہے تابعین۔ تابعین کے زمانے میں آپ اپنے مشہور قصیدہ نعمانیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ حضرت نعمان بن ثابت عرض کرتے ہیں، انت الذی لما توسل بک آدم من ذلتی فاز وہو اباکا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حضور سے عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ ہی وہ ہیں، یعنی آپ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو وسیلہ بنایا، آپ کو وسیلہ بنایا تو وہ کامیاب ہو گئے، اور کامیاب ہوئے قبولیت دعا سے، حالانکہ وہ آپ کے والد تھے۔ جسمانی اعتبار سے حضرت آدم کیا ہیں؟ ابو البشر ہے، یعنی تمام انسانوں کے آپ باپ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یا رسول اللہ جب آپ کے نام پاک کا وسیلہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ نے ان کی دعا کو قبولیت سے سرفراز فرمایا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی یہ ذکر فرمایا ہے کہ توسل یعنی وسیلہ اختیار کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور وسیلے سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تو ڈائریکٹ مانگنے کا بھی انکار نہیں ہے، وسیلے کا بھی انکار نہیں۔ آپ ڈائریکٹ بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں، یقیناً مانگ سکتے ہیں، اور وسیلے کے ذریعے بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جائز ہیں، اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے تمام بزرگان دین کا عمل، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، یعنی جن بزرگ ہستیوں سے ہمیں دین ملا ہے، قرآن ملا، ہمیں حدیثیں ملی ہیں، ہمیں یہ دین، یہ شریعت جو ہمیں ملی ہے، ان سب کا یہ عمل رہا ہے کہ انہوں نے دعاؤں میں اللہ کے مقبول اور برگزیدہ بندوں کو وسیلہ بنایا ہے۔ اکثر و بیشتر تمام کے تمام فقہاء، مفسرین، محدثین، صحابہ، تابعین نے اپنی دعاؤں میں اللہ کے انبیاء کو، بالخصوص آقا علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نفوس، اس جملے کو غور سے سنیں، ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلیں جنہوں نے ہم سے زیادہ قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہمیں لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، قرآن اور حدیث جو بتاتا وہ ان کے پیچھے چلنا، اس کے پیچھے چلنا۔ یاد رکھو ہم تو اس زمانے کے ہیں، ہم سے زیادہ حضور کے زمانے سے قریب جو ہستیاں کا زمانہ گزرا ہے، جن ہستیوں کا، انہوں نے قرآن اور حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا ہے۔ تو ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو ہی سمجھا ہے۔ انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ بھی قرآن اور حدیث ہی کو پڑھ کر کیا ہے، انہوں نے بھی کوئی ہٹ کر نہیں کیا ہے۔ تو گویا ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنا جنہوں نے ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھا ہے، جنہوں نے ہم سے زیادہ حدیثوں کو سمجھا ہے۔ یہ بات اگر آپ یاد رکھیں گے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ صحبت میں یاد رکھیے، ضرور آئیے۔ ایک ہے اللہ سے مانگنا، کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، اور ایک ہے غیر خدا سے مانگنا۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
حرام ہے، شرک ہے یا توحید ہے؟ یہ سوال یاد رکھیے گا، اس کا جواب انشاءاللہ قرآن سے ہم آپ کی بارگاہ میں دیں گے۔ تو اس سوال کو یاد رکھیے اور یہ جواب انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سے دیا جائے گا۔ ہم اپنے عقل اور اپنے علم سے نہیں، قرآن اور حدیث ہی کے ذریعے آپ کے درمیان اس کا جواب دیں گے کہ حقیقی اور عطائی، ذاتی اور عطائی، اگر اس کا فرق نہ کیا جائے تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی مثالیں، اس کا ایگزامپلز قرآن ہی میں اللہ نے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ آئندہ صحبت میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔